अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वजीर आज़म इमरान खान ने सरकारी टीवी पर आपका वजीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम के सवालों के जवाबात दिए हैं। खान साहब की बातें 3.5 साल के बाद सुनकर लग रहा था कि एक तो तजादात से भरपूर बातें थीं, और इसके अलावा कंफ्यूज्ड। और ऐसा लग रहा था कि खान साहब जैसे आज इक़्तिदार में आए हैं, 3.5 साल कोई और इक़्तिदार में था। ये मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार भी पिछली हुकूमतें, यानी जो 3.5 साल पहले जब अपोजिशन में थे, जब हुकूमत में नहीं आए थे, जो इल्ज़ामात अपोजिशन पर लगाते थे और जो 3.5 साल से मुसलसल लगाए आ रहे हैं, वही इल्ज़ामात आज भी खान साहब ने रिपीट किए और अपनी नाकामी और नाअहली और मुल्क की जो तबाही की है, जो करप्शन हुई है, इसका सारा मलबा जो है वो अपोजिशन पर, नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, माजी की हुकूमतों पर डाल दिया। खान साहब की मैं चीदा चीदा जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत सारे दोस्तों ने तो खान साहब को लाइव भी सुना होगा, लेकिन मैं इस पे अपना कमेंट भी करूंगा और कुछ सवालात भी उठाऊंगा। खान साहब ने आज बड़ी तड़ी भी दी है, धमकी भी दी है। वो बड़ी मुझे हंसी निकल गई थी मेरी, जो जिस वक्त खान साहब तड़ी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि भाई मैं हुकूमत से बाहर आया, बाहर गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, और रोडों पे आया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यानी अपोजिशन की तरफ इशारा था, हो सकता है किसी और की तरफ भी इशारा हो, लेकिन लग रहा था कि अपोजिशन की तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इनको लगता है कि ये मुशर्रफ की तरह एनआरओ देंगे, तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की हैं खान साहब ने। तो खान साहब, मुझे इस तरह भी फील हो रहा था, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि खान साहब के आखिरी दिन तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की ये मीटर घूम जाना। इमदाद सुमरो का भी प्रोग्राम में आया, मेरा भी अभी मेरे पास आया है, तो मैंने टाइटल पढ़ा कि खान साहब का मीटर क्यों घूम गया। तो वाकई मीटर घूम गया था खान साहब का कि भाई मैं बाहर आया तो, क्योंकि ये अपोजिशन ये डिस्कस करती रही है, ये सियासी हलकों में ये बात चलती रही है कि खान साहब को आखिरकार नाकाम होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट क्यों रखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों चला रही है। तो लोग ये डिस्कस करते रहे हैं, तबसरे होते हैं लोगों के कि भाई खान साहब इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि वो गले पड़ गए हैं। अब अगर इनको हटाया गया, निकाला गया, इस्टेब्लिशमेंट के ने हटवाया, तो फिर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाएंगे, खान साहब बाहर जाए गएंगे तो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। ये खान साहब ने कहीं कहीं से सुनी होगी, या वज़रा ने, साथियों ने सुना दी होगी बात। खान साहब ने भी आज टीवी पे बोल दी वही बात कि भाई मैं बाहर आया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली भी मुझे याद आ रहे थे, जब जिस दिन वो रिज़ाइन कर रहे थे, जिस दिन रिज़ाइन किया है शाम को, उसी दिन रिज़ाइन करने से घंटा डेढ़ पहले मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने मीडिया टॉक की और उसमें कहा कि जी मेरी कुर्सी मजबूत है, वजारत उज़्मा मजबूत है, कहीं नहीं जा रही। खान साहब, ये कुर्सी मजबूत नहीं होती। वजारत उज़्मा की कमज़ोर तरीन कुर्सी वजारत उज़्मा की होती है। ये किसी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ की कुर्सी से भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। ब्यूरो चीफ भी ज़्यादा अरसा चल जाते हैं, 8 8 10 10 साल, 15 15 साल चल जाते हैं। ये आपकी कुर्सी इतनी मजबूत वजारत उज़्मा नहीं होती। इस पे बावर नहीं करना चाहिए आपको। तो हो सकता है आखिरी दिन हो, खान साहब को नज़र आ रहे हों, इसीलिए खान साहब ने तड़ी लगा दी है कि कहीं तड़ी लगा दूं, कहीं काम हो सकता है कुछ दिन और निकल जाएं। लेकिन बहरहाल खान साहब देख रहे हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी पब्लिक इनके अपोजिशन को कह रहे हैं कि पब्लिक आपके उस पे काल पे नहीं निकलेगी, आपके साथ नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? पब्लिक तो निकलती है भाई। पीडीएम के जलसों में पब्लिक निकलती है, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, जेयूआई के लाखों लोग निकलते हैं। पब्लिक तो 2019 में मौलाना फजल रहमान के साथ कितनी आई थी इस्लामाबाद में। आपकी पीटीआई, सारी पीटीआई की खामोश हो गई थी। उस वक्त मौलाना के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते थे आप। पहले मौलाना के खिलाफ हमले करते थे, मौलाना पे लफ्जी, उस वक्त मौलाना के खिलाफ खामोश हो जाते थे। क्यों खामोश हो गए थे? पब्लिक देखी थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि डी चौक की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ इधर से न मूव कर दें, इनको मुश्तैल न करें।
خاموش ہو گئے تھے، اس کے بعد مولانا کے خلاف بیان بازی بھی انہوں نے بند کر دی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے خان صاحب کی اچھا، لیکن معیشت کی تباہی کا ذمہ دار خان صاحب اپوزیشن کو کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور میں ان کو انارو نہیں دوں گا۔ خان صاحب مان لیا کہ پیپلز پارٹی والے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، نون لیگ والے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے دور میں کرپشن بھی ہوئی، لیکن ان کے دور میں کام بھی ہوئے، موٹر وے بھی بنی، NFC ایوارڈ بھی ملے، تو لاکھ سوا لوگوں کو روزگار بھی ملا، لوگوں کی بے روزگار لوگ جو برطرف کیے ہوئے تھے ماضی کی حکومتوں نے، پیپلز پارٹی نے 1.25 لاکھ لوگوں کو بحال کیا تھا، اور اس کے علاوہ 125% جو ہے تنخواہیں بڑھی تھی سرکاری ملازمین کی۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی کام کیے، نون لیگ نے بھی، میں پیپلز پارٹی کا بھی نکات رہا ہوں، جہاں پہ پیپلز پارٹی غلط کرتی ہے میں بات کرتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی نے کام بھی اپنے دور میں جو حکومت کر سکتی ہے انہوں نے کیے، کرپشن بھی ہوئی، ہر دور میں ہوتی ہے کرپشن۔ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ نے موٹر ویز بنائے، یہ جو میٹرو ہے، نون لیگ میٹرو بناتی ہے کہ بھائی پنڈی اور اسلام آباد کا جو ٹریفک ہوتا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے اسلام آباد میں رہنے والوں کو یہ ضرورت تھی موٹر وے، انہوں نے اپنا میٹرو انہوں نے بنا لی، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ نے جو میٹرو بنائی ہے پشاور کی، اس کی حال تو دیکھیں، پشاور کے لوگ، میں پشاور جاتا رہتا ہوں، پشاور کے لوگ سن بھی رہے ہوں گے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، واش روموں کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، ابھی تک وہ سمجھیں پتہ نہیں ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ موٹر وے اپنا میٹرو کا، جو BRT ہے پشاور کا، اور کتنے سالوں سے چلایا ہے؟ نون لیگ نے تو 6 مہینے میں یہ کھڑا کر دیا اسلام آباد سے پنڈی تک۔ آپ پشاور شہر میں ایک سٹی کے اندر آپ نے پورے سٹی کو تباہ کر دیا تھا، لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آپ کا جو 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 اس کی لاگت تھی وہ پتہ نہیں کتنی 100% پتہ نہیں کتنی بڑھ گئی تھی، 20 ارب روپے میں سے پتہ نہیں 100 ارب سے بھی ادھر ادھر چلی گئی۔ تو آپ نے فائدہ کیا دیا بھائی؟ کوئی ایک پروجیکٹ تو بتائیں نا، وہ جو ایک پروجیکٹ آپ نے دیا ہے BRT کا، اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے۔ رنگ روڈ اسکینل، یہ نون لیگ کے دور میں کرپشن ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، BRT کا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، مالم جبا اور باقی جو لوگ جو یہ چینی اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، یہ انکوائری رپورٹس آئی ہوئی ہیں، یہ کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ آپ کے دوست، آپ کے کولیگ، آپ ان کو، آپ کے وزراء، آپ کے ساتھی جن کو آپ نے کابینہ میں رکھا ہوا ہے، ان کی یہ ان کارستانی ہے۔ FIA نے رپورٹ میں دیا ہے کہ خسرو بختیار تو جہانگیر ترین اور یہ لوگ چلے ہیں، اپوزیشن کے بھی ہیں اس میں، نون لیگ اور زرداری صاحب کے بھی ہیں، شہباز شریف کے بھی ہیں، لیکن آپ کے بھی تو ہیں۔ آپ نے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اپوزیشن کو رگڑا بھی دیا، لیکن اپنے ساتھیوں کو آپ نے، خسرو بختیار کو ایک وزارت تھی پہلے، ایک اور وزارت دے دی اس رپورٹ آنے کے بعد، ایک اور وزارت کا چارج بھی دے دیا، 2 وزارتیں، جی موج کریں، آپ نے بڑا شاباش، کرپشن آپ نے اچھی کی ہے۔ آپ پہ الزام فارن فنڈنگ کیس کا، تو آپ اس کو درخواستیں دے دے کے لٹکا کے رکھا تھا 2014 سے، اب جا کے اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے۔ تو آپ کے دور میں کیا ہوا ہے؟ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، آپ نے ایک نوکری بتائیں کسی کو، آپ نے کسی غریب کو نوکری دی ہو؟ لوگ ابھی بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں مہنگائی، خان صاحب آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا، ایک خاتون نے کہا کہ خان صاحب آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا مہنگائی بس اب آنے والے دنوں میں جلد خوشخبری ملے گی، ختم ہونے والی ہے، کم ہونے والی ہے۔ تو مہنگائی تو اور بھی بڑھ گئی ہے، تو یہ کب بڑھے گی؟ کیا اب ہمیں اجازت دے دو یا تو ہم گھبرائیں؟ تو خان صاحب نے دنیا جہان کے آ کے مہنگائی کا جو ریٹ ہے وہ آ کے پیش کیا، جی یہ اس کی GDP گروتھ جو ہے برطانیہ کی 50 گنا زیادہ ہے، تو وہاں پہ 30%، 30 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی اب ہوئی ہے، یہ کرونا کی وجہ سے ہے۔ بھائی تو پہلے آپ نے کیوں لوگوں کو لالی پاپ کس حساب کتاب میں دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے؟ یا تو آپ پہلے آتے ہی لوگوں کو یہ لالی پاپ نہ دیتے، آپ کہتے کہ جی کرونا ہے، ملک تباہ ہے، ملک میں خزانے میں کچھ نہیں چھوڑا،
ٹائم لگے گا، مجھے 3 سال 4 سال یا اتنے سال دو. آپ نے پہلے کہا تھا کہ پہلے 3 مہینے یا 6 مہینے یا 100 دن، پتہ نہیں کتنے کہا تھا، مجھے یاد ہے، یاد نہیں پڑ رہا پراپر. 100 دن، پھر 6 مہینے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے اب 3 سال 3.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال مجھے حکومت ملے گی، تب جا کے یہ معاملات سیدھے ہوں گے. 3.5 سال میں تو تباہ کی ہے آپ نے. معیشت تباہ کی، روپیہ ڈی ویلیو کیا، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. کوئی خیرات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی سعودی عرب دے رہا ہے تو وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر آپ ان کے خلاف، ان کے مخالف گروپ میں چلے جاتے ہیں، لابی میں چلے جاتے ہیں تو وہ آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پیسے واپس کرو. پھر چائنا بھاگنا پڑتا ہے آپ کو کہ جی وہ سعودی والے پیسے مانگ رہے ہیں، پیسے دے تو ہم سعودی والوں کو دے دیں. آپ نے قرضہ، ملک کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا قرضہ ان 3.5 سالوں میں آپ نے لیا ہے. ملک کو ایک تو قرضہ لیا بھی زیادہ ہے، اور پھر روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے وہ قرضے کی جو حجم ہے قرضے کا وہ اور بڑھ گیا. تو انہوں نے تو تباہی کی ہے. یہ اپنی نااہلی، ناکامی یعنی تسلیم کرنے کی بجائے ابھی بھی الزامات اپوزیشن پر لگا رہے ہیں. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں، مجھے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیتے، اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں. ادھر این آر او گروپ بیٹھا ہوا ہے سارا، تو میں اسی لیے ٹی وی پر آ کر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں پارلیمنٹ میں، کیونکہ بولنے نہیں دیتے. اور میں نے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان گھٹیا لوگوں کی گالیاں سنوں، یہ ضرور نہیں ہے کہ گھٹیا لوگوں کی گالیاں سنتے رہیں. یعنی یہ وزیر اعظم بات کر رہی ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، وہ پبلک کو، نوجوان نسل کو کس طرح کی لینگویج سکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس طرح کے مہذب الفاظ بھی بولتے ہیں، گھٹیا الفاظ بھی بولتے ہیں، گھٹیا لفظ. اب وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. گھٹیا لفظ کوئی پارلیمانی تو نہیں ہے نا، پارلیمانی الفاظ ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ گالیاں اپوزیشن دیتی ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ گالیاں کون دیتا ہے. گالیوں کا رواج اور روایت جو ہے کس نے سیاست میں ابھی متعارف کرائی ہے؟ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت گالیاں نہیں دے رہی. ماضی میں اگر انہوں نے 90 کی دہائی میں غلطیاں کی تو انہوں نے سیکھ لیا ہے. اب جو نئی روایات، یہ جو عدم برداشت اور گالم گلوچ کی روایات ہے، وہ تو خان صاحب ڈال رہے ہیں خود. خان صاحب جو کام خود کر رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں اپوزیشن کے. یہ بڑی باریک واردات ہوتی ہے جو خان صاحب ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ موٹیویٹر بہت اچھے ہیں. خان صاحب باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں. موٹیویٹر اچھے ہیں، باتیں سنانے والے اچھے ہیں. کام ان کو آتا نہیں ہے، اہلیت ان کے پاس ہے نہیں، صلاحیت ان کے پاس ہے نہیں، ول ان کے پاس ہے نہیں، اور ٹیم ان کے پاس ہے نہیں. معیشت کے ارستو کدھر گئے ان کے؟ ایک وزیر کو معیشت کا ارستو بنا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جی معیشت کا ارستو ہے، 6 مہینے کے بعد ہٹا دیتا ہے کہ بھائی اسد عمر ناکام ہو گیا ہے تو آ جاؤ جی دوسرا وزیر. پھر اس کو 6 مہینے کے بعد ہٹا دیتا ہے، جی یہ ارستو بھی ناکام ہو گیا. پھر تیسرا ارستو، تین تین چار چار ارستو لا رہے ہیں معیشت کے لیے. تو وہ ارستو ان کے ناکام سارے کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کی ناکامی خان صاحب تسلیم کر کے دل سے ان کو ہٹا رہے ہیں. تبھی ہٹا رہے ہیں نا. یہ جو معیشت کے رستو کیوں تبدیل کرتے رہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں. زبان سے بولیں نہ بولیں، زبان سے تسلیم نہیں کر رہے، دل سے تسلیم کر رہے ہیں، عملاً تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنی ناکامی اور اپنی نااہلی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی گالم گلوچ، الزام تراشی اور سارا کچھ ملبہ جو ہے اپنی نااہلی کا، ناکامی کا ملبہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اپوزیشن پر. آج بھی وہی انہوں نے کیا. لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ماضی میں جو حکومتیں، یہ جو 3.5 سال گزرے یہ کسی اور کی حکومت تھی. خان صاحب تو ابھی آج کل آئے ہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ، اور سارا الزام پچھلے 3.5 سالوں کی حاصلات، اچیومنٹ کیا ہے خان صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں گالیاں، اپنا مجھے تقریر کرنے نہیں دیتے.
ایک طرف آپ میڈیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میڈیا والے دیکھیں آپ پروپیگنڈا نہ کریں، آپ جو ہے تنقید کریں، تنقید میں سنتا رہتا ہوں، میں سنتا آیا ہوں اور سن رہا ہوتا ہوں، تنقید اچھی چیز ہوتی ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہے تنقید، دوسری طرف اپوزیشن آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے، وہی تنقید کر رہی ہوتی ہے نا، اپوزیشن کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھا کے لا رہی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ میں، اپوزیشن بول رہی ہوتی ہے خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، حکومت کو آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ خان صاحب یہ ہے چہرہ پی ٹی آئی کی حکومت کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کی معیشت کا یہ حال ہے، یہ تنقید ہی ہوتی ہے نا۔ اپوزیشن گالیاں بھی نہیں دیتی، گالیاں بھی یہ دے رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے دے رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن ہاتھا پائی سے بھی اوائڈ کر رہی ہوتی ہے، ہاتھا پائی بھی یہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کو۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بجٹ کے اتنے موٹے موٹے بنڈل مارنا، یار یہ کوئی پارلیمانی روایات ہیں، یہ کوئی سیاسی آداب ہے، اخلاقیات ہے جو خان صاحب نے روایات ڈالی ہوئی ہیں، اور جو وزیر زیادہ وہاں پہ گند کرتا ہے پارلیمنٹ میں، گالم گلوچ کرتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، خان صاحب ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو وزیر کم بولتا ہے، اپوزیشن کو گالم گلوچ کم کرتا ہے یا ہاتھا پائی نہیں کرتا، اس کی خان صاحب کلاس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب خود یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو، اور ٹی وی پہ آ کے بڑا جی اپوزیشن بڑے ڈاکو تے گھٹیا تے، ہم ان کی گالیاں کیوں سنیں جی، اور پبلک ان کے کہنے پہ نہیں نکلے گی۔ میرے ساتھ پبلک، خان صاحب آپ کے ساتھ پبلک نہیں نکلی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے، جنہوں نے آپ کو اقتدار ملایا ہے، انہوں نے آپ کو یہ دیے تھے بندے، جو آپ کے جو پبلک جس کو آپ قرار دے رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ماحول آپ کے لیے، پاشا صاحب نے اسٹارٹ کیا، باقی نے اس کو فالو کیا۔ نہیں تو 17 سال پہلے بھی آپ، پورا 17 سال آپ نے جدوجہد کی، اس وقت تو پبلک آپ کے ساتھ نہیں آتی تھی، آپ آپارے میں احتجاجی مظاہرے کرتے تھے، میں رپورٹ کرتا تھا، میں اس وقت سندھی ٹی وی میں ہوتا تھا، کے ٹی این میں، ہم کبھی کبھار جاتے بھی نہیں تھے، اور یار خان صاحب یار ٹھیک ہے جی 200 بندے ہوں گے، 150 200 بندہ بھی خان صاحب کے پاس نہیں آتا تھا، ہم رپورٹ کرنے جاتے تھے۔ لیکن یہ اچانک تبدیلی آ گئی جی، بڑی تبدیلی آ گئی کہ پبلک میرے ساتھ نکلی، پبلک آپ کے ساتھ نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ بس ماحول آپ کے لیے بنا کے دے دیا تھا کہ خان صاحب جی ہیرو ہیں تو یہ کریں گے۔ آپ نے جتنی جتنی باتیں کی تھیں اقتدار میں آنے سے پہلے، جو وعدے کیے تھے، وہ سارے الٹ ثابت ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کی وہی باتیں ہیں، وہی ریپیٹیشن ہے، لوگوں کو ابھی بھی آپ لالی پاپ دے رہے ہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو لالی پاپ دے کر دی، یہ ڈالر لے آؤں گا باہر سے، اور یہ پاکستان کی معیشت یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کہاں سے کون سے ڈالر آئے باہر سے، لوگوں کو اپیل بھی کی 1000 1000 ڈالر پاکستانی ادھر سے بھیجیں، کتنے ڈالر آئے، معیشت کو بڑا سہارا ملا۔ آپ نے عالمی برادری کو کہ جی ایران اور سعودی کا سلو کراؤں گا تو جی ترکی اور سعودی کا یہ ہوگا تو ہم مشترکہ چینل بنائیں گے، کدھر ہے چینل مشترکہ 3 ممالک کا، کدھر آپ کی صلح کدھر گئی؟ پبلک کو بول بچن، اپنی پارٹی کو بول بچن، اپنے کارکنوں کو بول بچن، اسٹیبلشمنٹ کو بول بچن، عالمی برادری کو بول بچن، تو یہ بول بچن ہی چل رہے ہیں جو آج بھی ہم نے سنے۔ تو خان صاحب خدا کے واسطے کچھ تسلیم بھی کریں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں جی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت مدت پوری کرے گی جی، اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، دیکھ لیں گے اگلے 5 سال کس طرح خان صاحب کو ملتے ہیں۔ پبلک اس وقت گالیاں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو، بد دعائیں دے رہی ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی حکومت بھی ہماری آئے گی۔ تو لوگوں نے ظاہر سوالات جو لیتے ہیں نا سرکاری ٹی وی پہ، وہ سوالات بھی ہمیں پتہ ہے کس طرح لیے جاتے ہیں۔ میرے جیسے بندے کا، آپ جیسے جو تنقید کرنے والے ہیں نا، جو آئینہ دکھانے والے ہیں، ان کا سوال نہیں لیا جاتا، ان کا نہ لیں گے کبھی۔ ایک آدھا ایسے ہی فارملٹی کے طور پر شامل کر دیتے ہیں، یا ایک کوئی، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں تنقید والے بھی ہم لے رہے ہیں، لیکن باقی جی وہ تعریف خان صاحب آپ تو بڑے زبردست ہیرو، نون لیگ والوں نے تباہی کی، تو ان پہ لوگ پی ٹی آئی کو گالیاں، لوگ کی الگ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟
खान साहब अभी भी समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सुबह को मुझे 1 घंटा मुझे पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, किस तबके पर क्या गुजर रही है, किस तबके पर क्या गुजर रही है। खान साहब अगर ऐसा होता, आपको सही नहीं बताया जाता। मुशर्रफ भी ऐवान सदर में बैठे थे ना, तो इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चलती थी शायरा दस्तूर पे, मैं भी उसमें होता था, कवर करता था। तो उस वक़्त सैकड़ों हज़ारों हज़ारों लोग होते थे। तो मुशर्रफ को उधर से छत से इस तरह साइड में दिखाया जाता था, ये देखें ये थोड़े चंद लोग खड़े हैं, बस कोई तरीक शरीक नहीं है। इस तरह गुमराह किया जाता है, हुक्मरानों को मिसगाइड किया जाता है। खान साहब को भी ये जिस तरह का खान साहब ने विज़िट किया था रमज़ान में सस्ता बाज़ार को, वो भी अपने बंदे खड़ा कर किए जाते हैं सिक्योरिटी क्लियर करके, और अपने रेड शेट वो सारा कुछ सिलसिला वो सारा मैनेज होता है। पाकिस्तान में इसी तरह ही चलता है जिस तरह माजी में भी चलता रहा है। खान साहब सिर्फ बस मोटिवेटर अच्छे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब कोई उसमें ज़्यादा कोई कामयाब हुए हैं। तड़ी इसलिए लगाई है कि भाई इक़्तिदार शायद जाने वाला है, तो इस्टबलिशमेंट को भी तड़ी समझे, और अब इक़्तिदार देने वालों को और अपोजिशन को भी कि भाई अगर हटाने वाले हैं तो मुझे हटाएं ना, मैं ज़्यादा ख़तरनाक बनूंगा। देख लेंगे। अब हवाल जो है ना, ये बोल बचन ये पहले भी खान साहब के हमने सुने थे, मईशत ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। अब कह रहे हैं कि हमने लाहौर को पेरिस नहीं बनाना, को पाकिस्तान को एशियन टाइगर नहीं बनाना, एशिया का टाइगर नहीं बनाना। अब कह रहे हैं, पहले कुछ और बातें थी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।